अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सीरतुन नबी के इस सिलसिले में हमारे साथ होंगे। अभी तक हमने सीरतुन नबी में लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जंग ओहद के बारे में पढ़ा था और हमने बड़ी तफसील में ये जाना था कि जंग ओहद में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो सहाबा कराम शहीद हुए थे। अब हम आगे के वाक़यात को जानेंगे और हम देखेंगे कि 4 हिजरी से आगे क्या क्या वाक़यात पेश आए। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि 3 हिजरी में कौन से इम्पॉर्टेंट ऐसे वाक़यात पेश आए थे जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 3 हिजरी रमज़ानुल मुबारक में इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुए थे और इसी साल में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा बिनते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी भी की थी और इसी साल रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किया था और विरासत का जो कानून बना था वो इसी साल बना था। इसी साल मुशरिका औरत का निकाह मुसलमान मर्द से ममनू करार दिया गया था। अब हम आगे जानेंगे 4 हिजरी के वाक़यात क्या थे और कौन कौन से ऐसे ग़ज़वात हुए थे कि जो कि इस 4 हिजरी में लड़े गए थे। तमाम अरब के जो कबाइल हैं वो एक दूसरे के सिवा सभी मुसलमानों के अज़ली और अब्दी दुश्मन थे। ये अरब कबाइल जब हज के लिए मक्का मुकरमा जाते तो कुरैश मक्का उन्हें मज़ीद मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काते थे। ये तमाम कबाइल बुत परस्त थे और इस्लाम का पैगाम बुत परस्ती के ख़िलाफ़ था। फिर इन कबाइल का पेशा ज़्यादातर चोरी, चकारी और डाका ज़नी था, जबकि इस्लामी तालीमात में चोरी और डाका ज़नी ममनू, बल्कि इस्लाम अमलन इन जराइम को रोकने का हुक्म देता है। जंग बदर में कुफार की शिकस्त की वजह से वक्ती तौर पर ये कबाइल इस्लाम से मरऊब होकर दब गए थे, मगर जंग ओहद में मुसलमान जिस किस्म की सूरत हाल से दो चार हुए उससे उनके रोब और दबदबे में कमी आ गई थी और इन अरब कबाइल को ये तासुर मिला कि मुसलमान कोई माफूकुल फितरत चीज़ नहीं है बल्कि उन्हें शिकस्त दी जा सकती है। चुनाचा इन्हीं नज़रियात और ख़यालात के तहत उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। यकम मुहर्रम 4 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कबीला बनी असद के 2 सरदारों तलहा बिन ख़ुवैलिद और सलमा बिन ख़ुवैलिद ने मुकाम कतन में बहुत से कुफार को इकट्ठा कर रखा है और वो मदीना पर हमले का इरादा रखते हैं। चुनांचे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा मखज़ूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 150 सवारों के साथ इन दोनों भाइयों की सरकोबी के लिए रवाना फरमाया, मगर कुफार को इस इस्लामी दस्ते की आमद का पहले ही पता चल गया। चुनांचे जब मुजाहिदीन कतन पहुंचे तो कुफार पहले ही राह फरार इख्तियार कर गए। अलबत्ता मामूली सी झड़प हुई मगर चंद लम्हों के अंदर ही बकिया कुफार ने भी राह फरार इख्तियार कर ली। दुश्मन के कुछ मवेशी मुसलमानों के हाथ आए। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जंग ओहद की झड़प में हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जंग ओहद में जो ज़ख्म लगे थे वो खुल गए और उन्हीं की वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुछ दिनों के बाद वफ़ात पा गए। वादी अरफात के करीब अरफा के मुकाम पर सुफियान बिन खालिद हजली एक कबायली सरदार था। इसका कबीला इस्लाम दुश्मन कबाइल में शामिल था और काफ़ी अरसे से मुसलमानों से नब्ज़ आज़मा होने की तैयारियों में मसरूफ़ था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी अरसे से तबातर इसके साथ उसकी जंगी तैयारियों की इतलात मिल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मुहर्रम को अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उसकी सरकोबी के लिए रवाना फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस ने अजीब हिकमत अमली इख्तियार की। दिन को अपने साथियों समेत छुपे रहते और रात को नहायत ही तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करते हुए अरफा पहुँच गए। वहाँ किसी तदबीर से सुफियान बिन खालिद का सर काट कर चुपके से वापस हो लिए और 18 दिन के सफ़र के बाद 23 मुहर्रम को इस मुशरिक का सर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक असा अता फरमाया और फरमाया कि ये असा मेरे और तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन निशानी रहेगा। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वसीयत की कि बवक़्ते वफ़ात ये असा मेरे साथ ही कब्र में दफन किया जाए। माह सफ़र 4 हिजरी में कुरैश ने एक साजिश के तहत कुछ आदमियों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजने का इरादा किया। उन्होंने हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी सारी कौम इस्लाम कबूल करना चाहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ मुअल्लिमीन को हमारे साथ भेजें जो हमें इस्लाम की तालीम दे।
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 اور ابن خلدون کے مطابق 6 آدمیوں کو روانہ فرمایا، اور حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا سردار مقرر فرمایا۔ یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہو کر قبیلہ بنو حذیل کے ایک تالاب موسومہ رجی پر پہنچے۔ قبیلہ بنو حذیل جو کہ سازش میں شامل تھا، اس کے 200 آدمیوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جماعت کو گھیر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت کے ساتھ قریب کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور اپنے آپ کو مارکہ زنی کے لیے تیار کر لیا۔ کفار نے ان کی گرفتاری کو مشکل سمجھتے ہوئے مکر و فریب سے کام لینا چاہا اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف تمہیں آزما رہے تھے، اگر قریش مکہ تم پر اچانک حملہ کر دے تو تم کیا کرو گے؟ مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے ان کے فریب میں نہ آئے۔ اس پر بنو لحیان نے انہیں گھیر کر کہا کہ تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم کسی آدمی کو قتل نہ کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، جبکہ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن الاسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ گرفتار ہوئے۔ کفار انہیں مکہ لے گئے اور رؤسائے قریش کے سامنے پیش کر کے انعام و اکرام حاصل کیا۔ قریش نے حارث بن عامر کے گھر انہیں قید کر دیا اور چند روز بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ سفیان بن امیہ نے جنگ بدر میں اپنے والد کے قتل کا انتقام لینے کے لیے انہیں خرید کر اپنے غلام ستاس کے سپرد کر دیا کہ حدود حرم سے باہر لے جا کر انہیں قتل کر دو۔ چنانچہ قریش مکہ اور اہل مکہ گروہ در گروہ قتل کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر بن ابی اباب نے خرید لیا اور وہ انہیں لے کر مقتل کی طرف روانہ ہوا۔ قریش اور اہل مکہ تماشا دیکھنے کے لیے حسب سابق جمع ہو گئے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتل لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے دشمنان اسلام، میں نماز کو طول دینا چاہتا تھا مگر اس خیال سے طول نہ دیا کہ تم لوگ کہو گے کہ موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہے، اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہیں رہتے ہوئے ایک کانٹا بھی چپ کر انہیں تکلیف دے۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل عقبہ بن حارث تھا، جس کے باپ حارث کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے قتل کے وقت 2 رکعت نماز کا طریقہ جاری کیا۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا فرمائی، اے اللہ ان سب کو ہلاک کر دے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے۔ قریش مکہ نے اپنے کچھ آدمی بھیجے کہ وہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سے ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا بھیج دیا، جس نے ان لوگوں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی اور کفار ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا پانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اس واقعے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے ان کی زندگی میں کرتا ہے۔ ماہ صفر 4 ہجری میں ابو برا عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب نجدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ نہ تو مسلمان ہوا اور نہ ہی اسلام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، بلکہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی قوم کا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو میرے ساتھ روانہ کریں کہ وہ نجد جا کر میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں اور نصیحت کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تامل فرماتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے۔
ابو برا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کا اندیشہ نہ کریں، میں ان لوگوں کو اپنی حمایت میں لیتا ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قاری اور حفاظ کرام تھے کے ساتھ روانہ فرمایا اور ایک خط بھی دیا۔ جب یہ پرسعید اروا عرض بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حرم بن ملجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ عامر بن طفیل کے پاس پہنچا۔ عامر بن طفیل ابو بن عامر بن مالک مذکور کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا تک نہیں اور حضرت حرم بن ملجام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر اپنی قوم بنو عامر کو ترغیب دی کہ تمام مسلمانوں کو قتل کر دو۔ بنو عامر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر بنو سلیم کو کہا، بنو سلیم کے تینوں قبیلے اسیا، رال اور زکوان نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ ابو برا کو ان بے گناہ صحابہ کرام کی شہادت کا بہت رنج ہوا اور اسی صدمے سے وہ چند دن بعد مر گیا۔ ان 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے۔ انہیں شہداء میں سے زخمی حالت میں اٹھایا گیا اور بعد میں جنگ خندق تک زندہ رہے۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت منظر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی میں اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے خلاف معمول جائے واردات پر پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے۔ حضرت منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنے صحابہ کرام کی لاشیں دیکھی تو ضبط نہ کر سکے اور دشمنان اسلام سے جنگ کر کے شہید ہو گئے۔ کفار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور جب ان کا قبیلہ معلوم کیا گیا تو کفار کو ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہونے کا پتہ چلا تو عامر نے ان کے پیشانی کے بال کاٹ کر اپنی ماں کی نظر پوری کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کی ماں پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دردناک خبر لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ مقام مرکرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے کہ اتنے میں 2 اور آدمی بھی اس جگہ اترے۔ دونوں کا تعلق بنو کلاب کی شاخ بنو عامر سے تھا۔ وہ دونوں آرام کے لیے لیٹ گئے اور تھوڑی دیر کے اندر سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دشمن تصور کرتے ہوئے انہیں سوتے ہوئے قتل کر دیا اور دل میں یہ یقین کیا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لیا ہے اور ان دونوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بے خبر تھے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے پہنچ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دردناک المی کی خبر سنائی اور تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جن 2 اشخاص کو قتل کیا ہے ان کی دیت مجھے لازمی ادا کرنی ہے۔ آگے چل کر ان 2 اشخاص کا قتل غزوہ بنی نذیر کا سبب بنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یکے بعد دیگرے 2 دردناک المیوں کا اس قدر رنج ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 1 ماہ تک نماز فجر میں ان مشرکین کے لیے بد دعا فرمائی۔ عامر بن طفیل 1 مہینے بعد طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ جن 2 اشخاص کو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نادانستہ طور پر قتل کیا تھا انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے۔ چنانچہ دونوں کے قتل کی خبر ملتے ہی امان کے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے خون بہا کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبیلہ بنو نذیر جو کہ بنو عامر کا ہم عہد تھا تشریف لے گئے تاکہ خون بہا کے سلسلے میں مشورہ کریں۔ بنو نذیر نے بظاہر خون بہا میں شرکت کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا مگر در پردہ سازش کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے سائے میں بٹھایا اور عمر بن حجاش بن کعب کو چھت پر بھیجا کہ وہ دوران گفتگو منڈیر پر سے ایک بڑا پتھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی سازش کا پتہ چل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ یہود نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ بلایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے تو مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اب ہمیں تم پر اعتبار نہیں۔ مگر یہود نے نہ تو منصوبے سے انکار کیا اور نہ ہی اظہار مذمت کیا اور نہ ہی اظہار ندامت کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے پہنچے
اور محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرما کر انہیں یہ نوٹس دیا، چونکہ تم پہلے سے کیے گئے معاہدوں کی 12 مرتبہ عہد شکنی کر چکے ہو، اس لیے بقائے امن کے لیے دوبارہ معاہدہ کرو۔ مگر یہود کو بار بار قریش مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو ورنہ ہم تمہارا بھی استحصال کریں گے۔ دوسرے غزوہ احد کے بعد یہود نے اپنے پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے اور اپنے آپ کو عسکری لحاظ سے مسلمانوں کے ہم پلہ تصور کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ان شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اگر بقائے امن کا عہد نہیں کرتے تو 10 دن کے اندر اندر مدینے سے جلا وطن ہو جاؤ، ورنہ 10 دن کے بعد جو یہودی بھی نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہود کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ اسی دوران انہیں عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور اپنے گھر بار نہ چھوڑو، اگر تم گھروں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، میرے 2000 جنگجو تمہارے قلعوں کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنی قریظہ اور بنی عطفان جو کہ تمہاری حلیف قبائل ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اسی بارے میں قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت نمبر 11 میں بھی آیا ہے۔ منافقین کی اس حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کی بدولت یہود کا حوصلہ بڑھ گیا اور لڑائی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بنو نذیر کی سرکوبی کے لیے مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر روانہ ہوئے۔ یہودی گھبرا گئے اور قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور یہودی فصیل سے تیر اور پتھر پھینکتے اور ان کی مزید حفاظت کھجور کے باغات تھے، جس کی وجہ سے وہ خود محفوظ تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ کھجور کے درختوں کا کاٹنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 5 میں دیا۔ محاصرے کے دوران نہ تو بنی قریظہ نے ان کی مدد کی اور نہ ہی منافقین اعلانیہ طور پر ان کی مدد کر سکے۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہماری جان بخشی کرائی جائے اور ہم جلا وطنی کے لیے تیار ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رضامند ہو گئے اور شرط لگائی کہ سوائے ہتھیاروں کے اپنے تمام مال و اسباب جو اونٹوں پر بار ہو سکتا ہے لے جاؤ اور مدینہ سے نکل جاؤ۔ چنانچہ یہود نے اپنا مال و اسباب اونٹوں پر لادا اور گھروں کو مسمار کر دیا۔ مدینہ سے نکل کر یہود کچھ خیبر اور کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی چھوڑی ہوئی املاک مہاجرین میں تقسیم فرما دی۔ انصار میں صرف حضرت سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے حصہ ملا۔ ان 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ دینے کی وجہ ان کی غربت اور افلاس تھی۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتہائی غریب تھے، آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزر اوقات کے لیے چند بکریاں تھیں، اس کے علاوہ وہ منجھے ہوئے کھوجی بھی تھے۔ کسی کا اونٹ گھوڑا وغیرہ چوری ہو جاتا تو وہ ان کی خدمات حاصل کرتے اور اس خدمت کے معاوضے میں ان کی گزر اوقات تھی۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آگے کے واقعات جو تھے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں انہوں نے کس کس طرح سے جد و جہد کی اس دین اسلام کے لیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔